पेश है अशफाक अहमद दी कहानी गडरिया। आवाज़ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ। ਸਨ 1947 ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਡਰਿਆ ਲਾਸਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗਡਰਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਅਬਰਾਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ये सर्दियों की यकबस्ता और तवील रात की बात है। मैं अपने गरम गरम बिस्तर में सर ढांपे गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने जोर से झंझोड़ कर जगा दिया। कौन है? मैंने चीख कर पूछा और उसके जवाब में बड़ा सा हाथ मेरे सर से टकराया और घुप अंधेरे से आवाज आई, थाने वालों ने रानू को गिरफ्तार कर लिया। क्या? मैंने लरजते हुए हाथ को परे धकेलना चाहा। क्या है? और तारीकी का भूत बोला, थाने वालों ने रानू को गिरफ्तार कर लिया। इसका फारसी में तर्जमा करो। दाऊ जी के बच्चे, मैंने ऊंधे होकर कहा। आधी आधी रात तंग करते हो, दफा हो जाओ। मैं नहीं आपके घर रहता, मैं नहीं पढ़ता। दाऊ जी के बच्चे, कुत्ते। और मैं रोने लगा। दाऊ जी ने चमकार कर कहा, अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? पास नहीं होगा तो बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा। फिर लोग तेरे दाऊ जी को कैसे जानेंगे? अल्लाह करे सब मर जाएं, आप भी और आपके जानने वाले भी, और मैं भी, मैं भी, मैं भी। अपनी जवां मर्गी पर मैं ऐसा रोया कि 2 ही लम्हों में घिग्गी बंध गई। दाऊ जी बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरे जाते और कह रहे थे, बस अब चुप कर, शाबाश मेरा अच्छा बेटा, इस वक्त ये तर्जमा कर दे, फिर नहीं जगाऊंगा। आंसुओं का तार टूटता जा रहा था। मैंने जल कर कहा, आज हरामजादे रानू को पकड़ ले गए, कल किसी और को पकड़ लेंगे। आपका तर्जमा तो। नहीं नहीं, उन्होंने बात काट कर कहा, मेरा तेरा वादा रहा, आज के बाद रात को जगाकर कुछ न पूछूंगा। शाबाश, अब बता। थाने वालों ने रानू को गिरफ्तार कर लिया। मैंने रूठ कर कहा, मुझे नहीं आता। फौरन नहीं कह देता है? उन्होंने सर से हाथ उठाकर कहा, कोशिश तो करो। नहीं करता, मैंने जलकर जवाब दिया। इस पर वो जरा हंसे और बोले, कारकुनाने गजमाखाना रानू तौकीफ करदंद। कारकुनाने गजमाखाना, थाने वाले, भूलना नहीं, नया लफ्ज है, नई तरकीब है, 10 मरतबे कहो। मुझे पता था ये बला टलने वाली नहीं। लगातार गजमा खाना वालों का पहाड़ा शुरू कर दिया। जब 10 मरतबे कह चुका तो दाऊ जी ने बड़ी लजाजत से कहा, अब सारा फिक्रा 5 बार कहो। जब पंचगाना मुसीबत भी खत्म हुई तो उन्होंने मुझे आराम से बिस्तर में लिटाते हुए और रजाई उड़ाते हुए कहा, भूलना नहीं, सुबह उठते ही पूछूंगा। फिर वो जिधर से आए थे उधर लौट गए। 2 शाम को जब मैं मुल्ला जी से सिपारे का सबक लेकर लौटता तो खरासियों वाली गली से होकर अपने घर जाया करता। इस गली में तरह तरह के लोग बसते थे, मगर मैं सिर्फ मोटे माशकी से वाकिफ था, जिसको हम कद्दू करेला ढाई आने कहते थे। माशकी के घर के साथ बकरियों का बाड़ा था, जिसके 3 तरफ कच्चे पक्के मकानों की दीवारें और सामने रुख आड़ी तिरछी लकड़ियों और खारदार झाड़ियों का ऊंचा नीचा जंगला था। इसके बाद चौकोर मैदान आता था, फिर लंगड़े कुम्हार की कोठड़ी और इसके साथ गेरुए रंगी खिड़कियों और पीतल की कीलों वाले दरवाजे का छोटा सा पक्का मकान। इसके बाद गली में जरा सा खम पैदा होता और कदरे तंग हो जाती। फिर यूं यूं उसकी लंबाई बढ़ती जाती, तू उसके दोनों बाजू भी एक दूसरे के करीब आते जाते। शायद वो हमारे कस्बा में सबसे लंबी गली थी और हद से ज्यादा सुनसान। इसमें अकेले चलते हुए मुझे हमेशा यूं लगता था जैसे मैं बंदूक की नाली में चला जा रहा हूं, और यूं ही मैं इसके दहाने से बाहर निकलूंगा, जोर से ठाही होगा और मैं मर जाऊंगा। मगर शाम के वक्त कोई ना कोई राहगीर इस गली में जरूर मिल जाता और मेरी जान बच जाती। और इन आने जाने वालों में कभी कभार एक सफेद सी मूंछों वाला लंबा सा आदमी होता, जिसकी शक्ल 12 माह वाले मिर्खी से बहुत मिलती थी। सर पर मलमल की बड़ी सी पगड़ी, जरा सी खमीदा कमर पर खाकी रंग का ढीला और लंबा कोट, खद्दर का तंग पजामा और पाँव में फेल्ट बूट।
اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا۔ اس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے اور وہ آدمی سر جھکائے اور اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ برابر آتے تو لڑکا میری طرف دیکھتا اور میں اس کی طرف، اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا موڑتے ہم اپنی اپنی راہ چلے جاتے۔ ایک دن میں اور میرا بھائی ٹھٹھیاں کے جوہر سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبہ کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا اور اس کی سفید چٹیا میری مرغی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے سلام کیا، داؤ جی سلام، اور داؤ جی نے سر ہلا کر جواب دیا، جیتے رہو۔ یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے میں بے حد خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد اپنی منمنی آواز میں چلایا، داؤ جی سلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پٹاخ سے میرے اوپر زناٹے کا تھپڑ دیا، شیخی خورے کتے، وہ چیخا۔ جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمینہ، بھلا کون ہے وہ؟ داؤ جی، میں نے منہ بسور کر کہا۔ کون داؤ جی؟ میرے بھائی نے تڑک کر پوچھا۔ وہ جو بیٹھے ہیں، میں نے آنسو پی کر کہا۔ بکواس نہ کرو، میرا بھائی چڑھ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا، ہر بات میں میری نقل کرتا ہے کتا، شیخی خورا۔ میں نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہو گیا۔ اس کا رنج نہ تھا کہ بھائی نے میرے تھپڑ کیوں مارا، وہ تو اس کی عادت تھی، بڑا تھا نا، اس لیے ہر بات پہ شیخی بگھارتا تھا۔ داؤ جی سے الیک سلیک تو ہو گئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے گلی میں سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں۔ انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی دو چند سی ہو جاتی اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا۔ سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال بھر یوں ہی چلتا رہا اور اس اثنا میں مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ داؤ جی گیرو سے رنگ کی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے اس کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا، مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی چھوٹی سی بات پر چڑ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گھڑے گھڑائے دو فکرے ہوتے تھے، تجھے کیا اور بکواس نہ کر۔ مگر خدا کا شکر ہے میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ اسلامیہ پرائمری اسکول سے چوتھی پاس کر کے میں MBI ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو وہی داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کھتری تھے اور قصبہ کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام امی چند تھا اور وہ جماعت میں سب سے ہوشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس بھر میں سب سے بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے، مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کو اس کے اصلی نام سے ہی پکارتا تھا، اس لیے وہ میرا دوست بن گیا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بننے کا وعدہ کر لیا تھا۔ 3 گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی 1 ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی جھلسانے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر اسکول سے سیدھا ان کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا مگر بہت ہی صاف ستھرا اور روشن۔ پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑی تھی، آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی ایک بڑا کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی چھوٹی سی کیاری تھی، دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا زینہ جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بیبے نمستے کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریا بچھائی بیبے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔
بیبے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں ہاں، بیبے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے یزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیبے نے چمکار کر پوچھا۔ میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتا دیا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا، ہے نا بیبے؟ کیوں نہیں، بھائی جو ہوا۔ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی۔ آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا، امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پائجامہ چڑھا رکھا تھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بہت شکل ملتی ہے، مگر میرا آفتاب بہت دبلا ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس کاٹھ کا سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا، جو پوچھتا نہیں اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا، میں نے وثوق سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پتہ نہیں۔ میری آواز پھر ڈوب گئی۔ تلک الرسول، انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بیبے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نحمت کھانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں یزدان کی ڈوری کو کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ ساتھ جھیپ کی عمیق گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ موا داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورہ فاتحہ سناؤ۔ مجھے نہیں آتی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ وہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پائجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، اور جب میں نے ولد زوالین کہا تو میرے ساتھ انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ بھی اٹھ کر مجھے انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمد سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کہا تھا اور ساتھ ہی مجھے 1 روپیہ انعام بھی دیا تھا۔ مگر داؤ جی اسی طرح بیٹھے رہے، بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند ایک کتاب تلاش کر کے لے آیا، اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشین روک کر کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کرو۔ ہاں ہاں آ جایا کر، داؤ جی چونک کر بولے۔ آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور پھر فارسی کا شعر سا پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا۔ بے شکل آفتاب ان کے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، سو اب تک ناراضی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ تو ان کے یہاں گیا تھا تو وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ہمدرد بن کر کہا،
اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بھلا اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے یہاں جاتا رہا اور خوب خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا۔ وہ چٹائی بچھائی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا۔ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی بات سناتا اور وہ خوب ہنستے۔ حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی دلچسپ باتیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس بات سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا تھا کہ ایک سوال اور 15 منٹ باتیں، اس کے بعد ایک اور سوال اور 15 منٹ گپیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا۔ لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوئے ہوتے کہ اگلی باتوں، اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔ مگر خوش قسمتی سے سوال جلد حل ہو جاتا تو وہ چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے؟ چٹائی، میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا۔ اونہوں، وہ سر ہلا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ۔ تو میں تنک کر جواب دیتا، لو جی ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اس پر وہ چمکار کر کہتے، میں جو پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں، سنو، فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی، میں نہیں پڑھتا جی، معاف کرو۔ مگر وہ سنی انسنی ایک کر کے کہے جاتے، اور فارسی بوریا، عربی حسیر، اور پھر چاہے کوئی اپنے کانوں میں سیسی بھر لیتا، داؤ جی کے الفاظ گھستے چلے جاتے۔ 4۔ امی چند کتابوں کا کیڑا تھا، سارے دن بیٹھک میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے وار امی چند پر بھی برابر ہوتے تھے۔ وہ اپنے نشست سے اٹھ کر گھڑے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، بیٹا ڈو کا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس کے ساتھ منہ لگائے لگائے ڈیڈ کہا، اور پھر گلاس گھڑونچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ داؤ جی پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا، ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام کرت رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہانک لگا کر کہتے، کرت بیٹا یہ کینچی تجھ سے کب چھوٹے گی؟ اور وہ اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی، وہ چیخ کر جواب دیتی، تم نے اس کا نام کرت رکھ کر اس کے بھاگ میں کرتے سینے لکھوا دیے ہیں، منہ اچھا نہ ہو تو شبد تو اچھے نکالنے چاہیے۔ اور داؤ جی لمبی سانس لے کر کہتے، جاہل، اس کا مطلب کیا جانے۔ اس پر بیبے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو کچھ آتا کہتی چلی جاتی، پہلے کوسنے، پھر بد دعائیں اور آخر گالیوں پر اتر آتی۔ بی بی روکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا اور گالیاں برسنے کو، تم انہیں روکو مت، انہیں ٹوکو مت۔ پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنا محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ جاتے۔ 5۔ 9ویں جماعت کے شروع ہی میں مجھے بری عادت پڑ گئی اور اس بری عادت نے عجیب گل کھلائے۔ حکیم احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے۔ علاج معالجہ سے تو انہیں ایسی کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے۔ علماؤں کے تذکرے، جنوں بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیر بہتف ٹوٹکے تھے۔ ان کے تنگ و تاریک مطب میں معجون کے ڈبوں، شراب کی 10-15 بوتلوں اور 2 آتشی شیشوں کے بغیر کچھ نہ تھا۔ دواؤں کے علاوہ وہ اپنی طلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے خاص صدری تعویذوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھنچے چلے آتے اور فیض یاب ہو کر جاتے۔ ہفتہ 2 ہفتہ کی صحبت میں میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ میں اپنے اسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں چرا کے لاتا، اور اس کے بدلے وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی جلدیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے۔ یہ کتابیں کچھ ایسی دلچسپ تھیں، میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ اماں میرے اس رویے سے سخت نالان تھیں۔ ابا جی کو میری صحت برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے، اب کے 10ویں میں وظیفہ ضرور حاصل کروں گا۔ رات طلسم ہوش ربا کے ایوانوں میں بسر ہوئی اور دن کلاس میں بینچ پر کھڑے ہو کر۔
سہمائی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچا، چھماہی میں بیمار پڑ گیا اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم جی کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا۔ 10ویں میں سندلی نامہ، افسانہ آزاد اور الف لیلا ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ افسانہ آزاد اور سندلی نامہ گھر پر رکھے تھے، لیکن الف لیلا اسکول کے ڈیسک میں بند تھی۔ آخری بینچ پر جغرافیہ کی کتاب تلے سندباد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ 22 مئی کا واقعہ ہے کہ صبح 10 بجے سے یونیورسٹی سے نتیجہ کی کتاب ایم بی ہائی اسکول پہنچی۔ امی چند نہ صرف اسکول میں بلکہ ضلع بھر میں اول آیا تھا، جبکہ 6 لڑکے فیل تھے اور 22 پاس۔ حکیم جی کا جادو یونیورسٹی پر نہ چل سکا اور پنجاب کی جابر دانشگاہ نے میرا نام بھی ان 6 لڑکوں میں شامل کر دیا۔ اسی شام قبلہ گاہی نے بیت سے میری پٹائی کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اسپتال سے رہٹ کی گدی پر آ بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمر یار کے ہتھ کنڈوں اور سندباد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ کوئی 2-3 گھنٹے اسی طرح ساکت و جامد اس گدی پر بیٹھا زیست کرنے کی راہیں سوچتا رہا۔ اتنے میں اماں سفید چادر اوڑھے مجھے ڈھونڈتی ادھر آ گئی اور ابا جی سے معافی لے دینے کا وعدہ کر کے مجھے پھر گھر لے گئی۔ مجھے معافی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے تو بس ایک رات اور ان کے یہاں گزارنی تھی اور صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ میں آرام سے ان کے ساتھ جا کر حسب معمول اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا کوڈو اور دیسو یب یب مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پاس بیٹھے مل گئے۔ وہ لاہور جا کر بزنس کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دیسو یب یب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بہت بزنس ہے، کیونکہ اس کے بھائیا جی اکثر اپنے دوست فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے، جس نے سال کے اندر اندر 2 کاریں خرید لی تھیں۔ میں نے ان سے بزنس کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تو دیسو یب یب نے کہا کہ لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے، بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سا سائن بورڈ دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں۔ اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی نوٹ لے رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا، یارو دیسو سب جانتا ہے، یہ بتا تو تیار ہے یا نہیں؟ پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا، انارکلی میں دفتر بنائے گا نا؟ دیسو نے ذرا سوچ کر کہا، انارکلی میں یا شاہ عالمی کے باہر، دونوں ہی جگہیں ایک سی ہیں۔ میں نے کہا، انارکلی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہی زیادہ مشہور جگہ ہے اور اخباروں میں جتنے بھی اشتہار نکلتے ہیں ان میں انارکلی لاہور لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اگلے دن 2 بجے کی گاڑی سے ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر میں سفر کی تیاری کرنے لگا۔ بوٹ پالش کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، چلو جی ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے برش زمین پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اسپتال میں۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا کیونکہ میری پٹائی کے روز حاضرین میں وہ بھی شامل تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا، پھر آہستہ سے جالی والا دروازہ کھول کر ابا جی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ان کے علاوہ داؤ جی بھی بیٹھے تھے۔ میں نے سہمے سہمے داؤ جی کو سلام کیا اور ان کے جواب میں بڑی دیر کے بعد جیتے رہو کی مانوس آواز سنی۔ ان کو پہچانتے ہو؟ ابا جی نے سختی سے پوچھا۔ بے شکل، میں نے مہذب سیلز مین کی طرح کہا۔ بے شک کے بچے، حرامزادے، میں تیری یہ سب… نہ ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، اس کو تو… اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا، آپ نہیں جانتے منشی جی، اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آپ فکر نہ کریں، داؤ جی نے سر جھکا کر کہا، یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے، اور ایک دن… اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، کیسی بات کرتے ہو منشی جی، یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا۔ کر لے گا ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں۔ ادھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔ ابا جی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے اور بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داؤ جی نے پیچھے مڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے،
अभी भिजवा दीजिएगा। दाऊ जी मुझे इधर उधर घुमाते और मुख्तलिफ दरख्तों के नाम फारसी में बताते नहर के उसी पुल पर ले गए जहां पहले पहल मेरा उनसे तारुफ हुआ था। अपनी मखसूस निशस्त पर बैठकर उन्होंने पगड़ी उतारकर गोद में डाल ली, सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और अगर जमात में अव्वल ना ला सका तो फर्स्ट डिवीजन जरूर दिलवा दूंगा। मेरे हर इरादे में खुदा ताला की मदद शामिल होती है और उस हस्ती ने मुझे अपनी रहमत से कभी मायूस नहीं किया। मुझसे पढ़ाई ना होगी, मैंने गुस्ताखी से बात काटी। तो और क्या होगा गोलू? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कहा, मैं बिजनेस करूंगा और रुपया कमाऊंगा और अपनी कार लेकर यहां आऊंगा, फिर देखना। अब के दाऊ जी ने मेरी बात काटी और मोहब्बत से कहा, खुदा एक छोड़ तुझे 10 कारें दे, लेकिन किसी अनपढ़ की कार में ना मैं बैठूंगा ना डॉक्टर साहब। मैंने जल कर कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, डॉक्टर साहब अपने घर राजी, मैं अपने यहां खुश। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मेरी भी परवाह नहीं? मुझे उनके लहजे पर तरस आने लगा और मैंने आहिस्ता से कहा, आपकी तो है मगर। उन्होंने मेरी बात न सुनी और कहने लगे, अगर अपने हजरत के सामने मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती, अगर मैं ये कुफ्र का कलमा कह जाता तो। उन्होंने फौरन पगड़ी उठाकर सर पर रख ली और हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं हुजूर के दरबार का अदना कुत्ता, मैं हजरत मौलाना की खाक से बदतर बंदा होकर आका से ये कहता, लानत का तौक ना पहनना। खानदान अबू जहल का खानवादा और आका की एक नजर करम, हजरत का एक इशारा, हुजूर ने चिंतू को मुंशी चिंतराम बना दिया। लोग कहते हैं मुंशी जी, मैं कहता हूं रहमतुल्लाह अलैह का कफश बरदार। लोग समझते हैं। दाऊ जी कभी हाथ जोड़ते, कभी सर झुकाते, कभी उंगलियां चूमकर आंखों को लगाते और बीच बीच में फारसी के शेर पढ़ते जाते। मैं परेशान सा, कुछ परेशान सा उनका जानू छूकर आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, दाऊ जी। और दाऊ जी मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुर्शद का वजीफा किए जा रहे थे। जब जज्ब का ये आलम दूर हुआ तो निगाहें ऊपर उठाकर बोले, क्या अच्छा मौसम है, दिन भर धूप पड़ती है तो खुशगवार शामों का नजूल होता है। फिर वो पुल की दीवार से उठे और बोले, चलो अब चलें, बाजार से थोड़ा सौदा खरीदना है। मैं जैसा सरकश और बदमिजाज बनकर उनके साथ आया था, उससे कहीं ज्यादा मुनफिल और खजल उनके साथ लौटा। गमसे पंसारी यानी देसू यभयब के बाप की दुकान से उन्होंने घरेलू जरूरियात की चीजें खरीदी और लिफाफे गोद में उठाकर चल दिए। मैं बार बार उनसे लिफाफे लेने की कोशिश करता, लेकिन हिम्मत न पड़ती। एक अजीब सी शर्म, एक अनोखी सी हिचकिचाहट माने थी और इसी तामुल और झिझक में डूबता उभरता मैं उनके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर यही भेद खुला कि अब मैं उन्हीं के यहां सोया करूंगा और वहीं पढ़ा करूंगा, क्योंकि मेरा बिस्तर मुझसे भी पहले वहां पहुंचा हुआ था और इनके पास ही हमारे यहां से भेजी हुई हरिकेन लैंप भी रखी थी। बिजनेसमैन बनना और पां पां करती पैकार्ड उड़ाए फिरना मेरे मुकद्दर में न था। गो मेरे साथियों की रवानगी के तीसरे ही रोज बाद उनके वालदैन भी उन्हें लाहौर से पकड़ लाए, लेकिन अगर मैं इनके साथ होता तो शायद उस वक्त अनारकली में हमारा दफ्तर पता नहीं तरक्की के कौन से शानदार साल में दाखिल हो चुका होता। 6 दाऊ जी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, मुझे तबाह कर दिया, मुझ पर जीना हराम कर दिया। सारा दिन स्कूल की बकवास में गुजरता और रात, गर्मियों की मुख्तसर रात, इनके सवालात का जवाब देने में। कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और मूंग, रसूल और मराला की नहरों की बाबत पूछ रहे हैं। मैंने बिल्कुल ठीक बता दिया है तो वो इस सवाल को दोहरा रहे हैं। मैंने फिर बता दिया है और उन्होंने फिर उन्हीं नहरों को आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जल जाता और झिड़क कर कहता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताता। तो वो खामोश हो जाते और दम साध लेते। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता तो वो शर्मिंदगी कंकर बनकर पुतलियों में उतर जाती। मैं आहिस्ता से कहता, दाऊ जी। गंभीर सी आवाज आई। दाऊ जी कुछ और पूछो। दाऊ जी ने कहा, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसकी तरकीबें नाहवी करो। मैंने सआदतमंदी के साथ कहा, जी ये तो बहुत लंबा फिक्रा है, सुबह लिखकर बता दूंगा, कोई और पूछिए। उन्होंने आसमान की तरफ निगाहें उठाए हुए कहा, मेरा गोलू बहुत अच्छा है।
میں نے ذرا سوچ کر کہنا شروع کیا، بہت اچھا صفت ہے۔ حرف ربط مل کر نیا مسند، اور داؤ جی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہاتھ اٹھا کر بولے، جانے پدر تجھے پہلے بھی کہا ہے مسند پہلے بنایا کر۔ میں نے ترکیب نحوی سے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، آپ مجھے جانے پدر کیوں کہتے ہیں؟ جانے داؤ کیوں نہیں کہتے؟ شاباش، وہ خوش ہو کر کہتے، ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشا کا، ان کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتی۔ جو لوگ دن بدن لکھتے یا بولتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں کہ روز بروز کہو یا دن پر دن۔ اسی طرح سے، اور جب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیب نحوی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں الجھ گیا ہوں، تو جمہائی لے کر پیار سے کہتا کہ داؤ جی اب تو نیند آ رہی ہے، اور وہ ترکیب نحوی، وہ جھٹ سے پوچھتے۔ اس کے بعد میں چاہے لاکھ بہانے کرتا، ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا، مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ بلکہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھا کر سر پر دھر لیتے۔ چنانچہ کچھ بھی ہوتا، ان کے ہر سوال کا خاطر خواہ جواب دینا پڑتا۔ امی چند کالج چلا گیا تو اس کی بیٹھک مجھے مل گئی، اور داؤ جی کے دل میں اس کی محبت پر بھی میں نے قبضہ کر لیا۔ اب مجھے داؤ جی بہت اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ان کی باتیں جو اس وقت مجھے بری لگتی تھیں وہ اب بھی بری لگتی ہیں، بلکہ اب پہلے سے بھی کسی قدر زیادہ۔ شاید اس لیے کہ اب میں نفسیات کا ہونہار طالب علم ہوں، اور داؤ جی پرانے ملائی مکتب کے پروردہ تھے۔ سب سے بری عادت ان کی اٹھتے بیٹھتے سوال پوچھتے رہنے کی تھی، اور دوسری کھیل کود سے منع کرنے کی تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ آدمی پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اور جب اس مدکوک کی موت کا دن قریب آئے تو کتابوں کے ڈھیر پر جان دے دے۔ صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی نسخہ تھا، لمبی سیر، اور وہ بھی صبح کی۔ تقریباً سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پیشتر وہ مجھے بیٹھک میں جگانے آتے اور میرا کندھا ہلا کر کہتے، اٹھ گولو، موٹا ہو گیا بیٹا۔ دنیا جہان کے والدین صبح جگانے کے لیے کہا کرتے ہیں، اٹھو بیٹا صبح ہو گئی ہے، یا سورج نکل آیا، مگر وہ موٹا ہو گیا کہہ کر میری تجلیل کیا کرتے۔ میں منمناتا تو چمکار کر کہتے، بھدا ہو جائے گا بیٹا، بیٹا تو گھوڑے پر ضلع کا دورہ کیسے کیا کرے گا؟ اور میں گرم بستر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، داؤ جی خدا کے لیے مجھے صبح نہ جگاؤ، چاہے مجھے قتل کر دو، جان سے مار ڈالو۔ یہ فکرہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ فوراً میرے سر پر لحاف ڈال دیتے اور باہر نکل جاتے۔ 7۔ بیبے کو ان داؤ جی سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اور داؤ جی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ سارا دن محلے والیوں کے کپڑے سیا کرتی اور داؤ جی کو کوسنے دیے جاتی۔ ان کی اس زبان درازی پر مجھے بڑا غصہ آتا تھا، مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہ ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ ناگفتنی گالیوں پر اتر آتی تو داؤ جی میری بیٹھک میں آ جاتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن میرا خدا مجھے معاف کر دے۔ تیری بیبے بھٹیارن ہے، اور اس کی سرائے میں میری کرتلین اور تھوڑا تو بھی، ہم تینوں بڑے عاجز مسافر ہیں۔ اور واقعہ ہی بیبے بھٹیارن سی تھی۔ اس کا رنگ سخت کالا تھا اور دانت بے حد سفید، ماتھا محراب دار اور آنکھیں چنیاں سی۔ چلتی تو ایسی گربا پائی کے ساتھ جیسے خدا مجھے بھی معاف کرے، کٹنی کنسوئیاں لیتی پھرتی ہو۔ بیچاری بی بی کو تو ایسی بری باتیں کہتی کہ وہ دنوں دن رو رو کر ہلکان ہوا کرتی۔ ایک امی چند کے ساتھ اس کی بنتی تھی، شاید اس وجہ سے کہ دونوں ہم شکل تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ اس کو بی بی جتنا اپنے داؤ جی سے پیار نہ تھا۔ یوں تو بی بی بیچاری بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس سے میری بھی نہ بنتی تھی۔ میں کوٹھے پر بیٹھا سوال نکال رہا ہوں، داؤ جی نیچے بیٹھے ہیں، اور بی بی اوپر برساتی سے ایندھن لینے آئی تو ذرا رک کر مجھے دیکھا، پھر منڈیر سے جھانک کر بولی، داؤ جی پڑھ نہیں رہا، تنکوں سے چارپائیاں بنا رہا ہے۔ میں غسیل بچے کی طرح منہ چڑھا کر کہتا، تجھے کیا، نہیں پڑھتا تو کیوں بڑبڑ کرتی ہے؟ آئی بڑی تھانے دارنی۔ اور داؤ جی بھی نیچے سے ہانک لگا کر کہتے، نہ گولو، بہنوں سے نہیں جھگڑا کرتے۔ اور میں زور سے چلاتا، پڑھ رہا ہوں جی، جھوٹ بولتی ہے۔
दाऊ जी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाते और कापियों के नीचे नीम पोशीदा चारपाई देखकर कहते, कुरत बेटा तू इसको ना चढ़ाया कर, ये जिन्न बड़ी मुश्किल से काबू किया है, मगर एक बार फिर बिगड़ गया तो मुश्किल से संभलेगा। बीबी कहती, कापी उठाकर देख लो दाऊ जी, इसके नीचे है वो चारपाई जिससे खेल रहा था। मैं कहर आलूद निगाहों से बीबी को देखता और वो लकड़ियां उठाकर नीचे उतर जाती। फिर दाऊ जी समझाते कि बीबी ये कुछ तेरे फायदे के लिए करती है, वरना इसे क्या पड़ी है कि मुझे बताती फिरे। तू फेल हो या पास उसकी बला से, अगर वो तेरी भलाई चाहती है, तेरी बेहतरी चाहती है। और दाऊ जी की ये बात हरगिज समझ में ना आती थी कि मेरी शिकायतें करने वाली मेरी भलाई क्यों कर चाह सकती है। उन दिनों मामूल ये था कि सुबह 10 बजे से पहले दाऊ जी के यहाँ से चल देता, घर जाकर नाश्ता करता और फिर स्कूल पहुंच जाता। आधी छुट्टी पर मेरा खाना स्कूल भेज दिया जाता और शाम को स्कूल बंद होने पर घर आके अपनी लालटेन तेल से भरता और दाऊ जी के यहाँ आ जाता। फिर रात का खाना भी मुझे दाऊ जी के घर पर ही भिजवा दिया जाता। जिन अय्याम मुंसफी बंद होती, दाऊ जी स्कूल की ग्राउंड में आकर बैठ जाते और मेरा इंतजार करने लगते। वहां से घर तक सवालात की बौछार रहती। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया होता उसकी तफसील पूछते, फिर मुझे घर तक छोड़कर खुद सैर को चले जाते। हमारे कस्बे में मुंसफी का काम महीने में 10 दिन होता था और 20 दिन मुंसफ साहब बहादुर की कचहरी जिला में रहती थी। ये 10 दिन दाऊ जी बाकायदा कचहरी में गुजारते थे। एक आध अर्जी आ जाती तो 2-4 रुपए कमा लेते, वरना फारिग औकात में वहां भी मुतालिया का सिलसिला जारी रखते। बेबे का काम अच्छा था, उसकी कतर व्योंत और मोहल्ले वालियों से जोड़ तोड़ अच्छे माली नतायज पैदा करती थी। चूंकि पिछले चंद सालों से घर का बेशतर खर्च इसकी सिलाई से चलता था, इसलिए वो दाऊ जी पर और भी हावी हो गई थी। एक दिन खिलाफे मामूल दाऊ जी को लेने मैं मुंसफी चला गया। उस वक्त कचहरी बंद हो गई थी और दाऊ जी नानबाई के छप्पर तले बेंच पर बैठे गुड़ की चाय पी रहे थे। मैंने हौले से जाकर उनका बिस्तर उठा लिया और उनके गले में बाहें डालकर कहा, चलिए आज मैं आपको लेने आया हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर चाय के बड़े बड़े घूंट भरे, एक आना निकालकर नानबाई के हवाले किया और चुपचाप मेरे साथ चल दिए। मैंने शरारत से नाच कर कहा, घर चलिए, बेबे को बताऊंगा कि आप चोरी चोरी यहां चाय पीते हैं। दाऊ जी जैसे शर्मिंदगी टालने को मुस्कुराए और बोले, इसकी चाय बहुत अच्छी होती है और गुड़ की चाय से थकन भी दूर हो जाती है और फिर ये एक आना में गिलास भर कर देता है। तुम अपनी बेबे से ना कहना, खामखा हंगामा खड़ा कर देगी। फिर उन्होंने खौफजदा होकर कुछ मायूस होकर कहा, उसकी तो फितरत ही ऐसी है। उस दिन मुझे दाऊ जी पर बड़ा रहम आया। मेरा जिया इनके लिए बहुत कुछ करने को चाहने लगा, मगर इसमें मैंने बेबे से ना कहने का ही वादा करके उनके लिए बहुत कुछ किया। जब इस वाकया का जिक्र मैंने अम्मा से किया तो वो कभी मेरे हाथ और कभी नौकर की मारिफत दाऊ जी के यहाँ दूध, फल और चीनी वगैरह भेजने लगी। मगर इस रसद से दाऊ जी को कभी भी कुछ नसीब न हुआ। हाँ, बेबे की निगाहों में मेरी कद्र बढ़ गई। उसने किसी हद तक मुझसे रियायती बर्ताव करना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि एक सुबह मैं दूध से भरा ताम लोट उनके यहाँ लेकर आया था और बेबे घर पर न थी। वो अपनी सखियों के साथ बाबा सावन के जौहड़ में स्नान करने गई थी और घर में सिर्फ दाऊ जी और बीबी थी। दूध देखकर दाऊ जी ने कहा, चलो आज तीनों चाय पियेंगे। मैं दुकान से गुड़ लेकर आता हूँ, तुम पानी चूल्हे पर रखो। बीबी ने जल्दी जल्दी चूल्हा सुलगाया, मैं पतीली में पानी डालकर लाया और फिर हम दोनों चौके पर बैठकर बातें करने लगे। दाऊ जी गुड़ लेकर आ गए तो उन्होंने कहा, तुम दोनों अपने अपने काम पर बैठो, चाय मैं बनाता हूँ। चुनाचे बीबी मशीन चलाने लगी और मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मशकें लिखने लगा। दाऊ जी चूल्हा भी झोंकते जाते थे और आदत के मुताबिक मुझे भी ऊंचे ऊंचे बताते जाते थे। गलीलियो ने कहा, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये ना लिख देना कि सूरज के गिर्द घूमती थी। पानी उबल रहा था, दाऊ जी खुश हो रहे थे। इसी खुशी में झूम झूम कर वो अपना ताज़ा बनाया हुआ गीत गा रहे थे। ओ गोलू गलेलियो की बात मत भूलना, ओ गोलू गलेलियो की बात मत भूलना। उन्होंने चाय की पत्ती खौलते हुए पानी में डाल दी। बर्तन अभी तक चूल्हे पर ही था और दाऊ जी छोटे से बच्चे की तरह पानी की गुलबुल गुलबुल के साथ गोलू गलेलियो कहे जा रहे थे। मैं हंस रहा था और अपना काम किए जा रहा था।
बीबी मुस्कुरा रही थी और मशीन चलाई जाती थी और हम तीनों अपने छोटे से घर में बड़े ही खुश थे। गोया सारे मोहल्ले, बल्कि सारे कस्बा की खुशियां बड़े बड़े रंगीन परों वाली परियों की तरह हमारे घर में उतर आई हों। इतने में दरवाजा खुला और बेबे अंदर दाखिल हुई। दाऊ जी ने दरवाजा खुलने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और उनका रंग फक हो गया। चमकती हुई पतीली से गरम गरम भाप उठ रही थी। उसके अंदर चाय के छोटे छोटे छलावे एक दूसरे के पीछे शोर मचाते फिरते थे और ममनूहा खेल रचाने वाला बच्चा मौका पर पकड़ा गया था। बेबे ने आगे बढ़कर चूल्हे की तरफ देखा और दाऊ जी ने चौंके से उठते हुए माजरत भरे लहजे में कहा, चाय है। बेबे ने दुहत्थड़ दाऊ जी की कमर में मारा और कहा, बुढ़े तुझे लाज नहीं आई? तुझ पर बुहार फिरे, तुझे यम समेटे, ये तेरे चाय पीने के दिन है? मैं बेवा घर में न थी तो तुझे किसी का डर न था? तेरे भाणे मैं कल की मरती आज मरूं। तेरा मन राजी हो, तेरी आसें पूरी हो। किस मरने जोगी ने जना और किस लेख की रेखा ने मेरे पल्ले बांध दिया? तुझे मौत नहीं आती? ऊहूं, हाँ हाँ, तुझे क्यों आएगी? इस फिक्रे की गर्दान करते हुए बेबे भेड़नी की तरह चौके पर चढ़ी, कपड़े से पतीली पकड़कर चूल्हे से उठाई और जमीन पर दे मारी। गरम गरम चाय के छपाके दाऊजी की पिंडलियों और पांव पर गिरे और वो, ओ तेरा भला हो जाए, ओ तेरा भला हो जाए, कहते हुए वहां से बच्चे की तरह भागे और बैठक में घुस गए। इनके इस फरार, बल्कि अंदाजे फरार को देखकर मैं और बीबी हंसे बिना ना रह सके और हमारी हंसी की आवाज एक सानिया के लिए चारों दीवारों से टकराई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन बेबे ने सीधे जाकर बीबी को बालों से पकड़ लिया और चीख कर बोली, मेरी सौंत, बता बुढ़े से तेरा क्या नाता है? बता, नहीं तो अभी प्राण लेती हूं। तूने इसको चाय की कुंजी क्यों दी? बीबी बेचारी फुसफुस रोने लगी तो मैं भी उठकर अंदर बैठक में खिसक आया। दाऊ जी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और अपने पांव सहला रहे थे। पता नहीं उन्हें इस हालत में देखकर मुझे फिर क्यों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अंदर मुंह करके हंसने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले, शुक्र करदगार कुनम के गिरफ्तारम ब मुसीबते न के मई सते। थोड़ी देर रुककर फिर कहा, मैं उसके कुत्तों का भी कुत्ता हूं जिसके सरे मतहर मक्के की एक कम नसीब बुढ़िया गलाजत फेंका करती थी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, आका इनामदार का एक अदना हल्का बगोश गर्म पानी के चंद छींटे पड़ जाने पर नाला और शेवन तो लानत है उसकी जिंदगी। वो अपने महबूब की तुफैल नारे जहन्नम से बचाए। खुदाए इब्राहिम मुझे जुर्रत अता करे। मौलाए अयूब मुझे सब्र की नेमत दे। मैंने कहा, दाऊ जी, आकाए नामदार कौन? तो दाऊ जी को सुनकर तकलीफ हुई। उन्होंने शफकत से कहा, जाने पिदर यूं ना पूछा कर। मेरे उस्ताद, मेरे हजरत की रूह को मुझसे बेजार न कर। वो मेरे आका भी थे, मेरे बाप भी और मेरे उस्ताद भी। वो तेरे दादा उस्ताद हैं, दादा उस्ताद। और उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आकाए नामदार का लफ्ज और कोताही किस्मत, मुजव्वजा की तरकीब मैंने पहली बार दाऊ जी से सुनी। ये वाकया सुनाने में उन्होंने कितनी ही देर लगा दी, क्योंकि एक एक फिक्रे के बाद फारसी के बेशुमार नातिया अशार पढ़ते थे और बार बार अपने उस्ताद की रूह को सवाब पहुंचाते थे। जब वो ये वाकया बयान कर चुके तो मैंने बड़े अदब से पूछा, दाऊ जी, आपको अपने उस्ताद साहब इस कदर अच्छे लगते थे और आप उनका नाम लेकर हाथ क्यों जोड़ते हैं? आप अपने आप को उनका नौकर क्यों कहते हैं? दाऊ जी ने मुस्कुराकर कहा, जो तबेले के एक खर को ऐसा बना दे कि लोग कहें ये मुंशी चिंतराम जी हैं, वो मसीहा न हो, आका न हो, तो फिर क्या हो? मैं चारपाई के कोने से आहिस्ता आहिस्ता फिसलकर आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर में पहुंच गया और चारों तरफ रजाई लपेटकर दाऊ जी की तरफ देखने लगा, जो सर झुकाकर कभी अपने पांव की तरफ देखते थे और कभी पिंडलियां सहलाते थे। छोटे छोटे वक्फे के बाद जरा सा हंसते और फिर खामोश हो जाते। कहने लगे, मैं क्या था और क्या हो गया? हजरत मौलाना की पहली आवाज क्या थी? मेरी तरफ सरे मुबारक उठाकर फरमाया, चौपालजादे हमारे पास आओ। मैं लाठी टेकता उनके पास जाकर खड़ा हो गया। छत्ता पट्ठा और दीगर देहात के लड़के नाम दायरा बनाकर बैठे उनके सामने सबक याद कर रहे थे। एक दरबार लगा था और किसी को आंख ऊपर उठाने की हिम्मत न थी।
میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا، بھائی، ہم تم کو روز یہاں پر بکریاں چراتے دیکھتے ہیں، انہیں چرنے چگانے کے لیے ہمارے پاس آ جایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو۔ پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے گنواروں کی طرح کہا، چنتو۔ حضرت مسکرائے، تھوڑا سا ہنسے بھی، فرمانے لگے، پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے، چنت رام ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ حضور کے شاگرد کتابوں سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا کرتا تھا، پائجامہ کی بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا، پاؤں میں دھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگھیا لپٹا ہوا تھا۔ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟ ہاں ہاں، وہ فخر سے بولے، میں گڈریا تھا اور میرے باپ کی 18 بکریاں تھیں۔ حیرانی سے میرا منہ کھلا رہ گیا اور میں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھا، اور آپ اسکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے؟ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے، جانے پدر، اس زمانے میں شہروں میں بھی اسکول نہ ہوتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 74 برس پہلے کوئی تمہارے MBI ہائی اسکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا، ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے کو 4 حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیج دیتے۔ ان کا سارا خاندان زیور تعلیم سے آراستہ اور دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے۔ جد امجد مہاراجہ کشمیر کے میر منشی گھر میں علم کے دریا بہتے تھے۔ فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، عقلدیس، حکمت اور علم حیات ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کے تباہر علمی کی سب داستانیں سنی۔ شیفتہ اور حکیم مومن خاں مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے، اور خود مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی ازردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ مجھے داؤ جی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا، پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں۔ اور داؤ جی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں ہی ایسی تھیں، جس کی طرف توجہ فرماتے تھے بندے سے مولا کر دیتے تھے، مٹی کے ذرے کو اکسیر کی خاصیت دیتے تھے۔ میں تو اپنی لاٹھی زمین پر ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے پاس بوریے پر بیٹھ۔ میں نے کہا، جی 18 برس دھرتی پر بیٹھے گزر گئے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر مسکرا دیے۔ اپنے چوبی صندوقچے سے حروف ابجد کا مکوا نکالا اور بولے، الف، بے، پے، تے۔ سبحان اللہ، کیا آواز تھی! کس شفقت سے بولے تھے، کس لہجے سے فرما رہے تھے، الف، بے، پے، تے۔ اور داؤ جی ان لفظوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، ادھر رہٹ تھا اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا حوض۔ پھر انہوں نے بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا، اور اس طرف مزارین کے کوٹھے، دونوں کے درمیان حضور کا باغیچہ تھا۔ در فیض کھلا تھا، جس کا جی چاہے آئے، نہ مذہب کی قید، نہ ملک کی پابندی۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد با ادب با ملاحظہ قسم کا فکرہ تیار کر کے پوچھا، حضرت مولانا کا اسم گرامی کیا تھا؟ تو پہلے انہوں نے میرا فکرہ ٹھیک کیا اور پھر بولے، حضرت اسماعیل چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہیں جانے جانا کہہ کر پکارتے تھے، کبھی جانے جانا کی رعایت سے مظہر جانے جانا بھی کہہ دیتے تھے۔ میں ایسی دلچسپ بات سننے کا ابھی اور خواہش مند تھا کہ داؤ جی اچانک رک گئے اور بولے، سبسیڈیری سسٹم کیا تھا؟ ان انگریزوں کا برا ہو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے یا ملکہ وکٹوریہ کا فرمان لے کر سارے معاملے میں کھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ سوائے کے پہاڑے کی طرح میں نے سبسیڈیری سسٹم کا ڈھانچہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر انہوں نے میز سے گرامر اٹھائی اور بولے، باہر جا کر دیکھ کے آ کہ تیری بیبے کا غصہ کم ہوا یا نہیں۔ میں دوات میں پانی ڈالنے کے بہانے باہر گیا تو بیبے کو مشین چلاتے اور بیبی کو چوکا صاف کرتے پایا۔ داؤ جی کی زندگی میں بیبے والا پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔
جب وہ دیکھتے کہ گھر متلا صاف ہے اور بیبے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے تو وہ پکار کر کہتے، سب ایک ایک شعر سناؤ۔ پہلے مجھ سے ہی تقاضا ہوتا اور میں چھوٹتے ہی کہتا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے، اولین شعر نہ سنوں گا، اردو کا کم سنوں گا اور مسلسل نظم نہ ہرگز سنوں گا۔ میں کہتا، مجھے سوچنے دیجئے۔ اتنے میں بی بی سناتی۔ بی بی بھی اکثر میری طرح اس شعر سے شروع کرتی، شنیدم کے شاپرم درکشید، چوں خسرو براس مش قلم درکشید۔ اس پر داؤ جی ایک بار پھر آرڈر آرڈر پکارتے۔ بی بی کینچی رکھ کر کہتی، شور شودو از خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کے باقی است شب فتنہ کشودیم۔ داؤ جی شاباش تو ضرور کہہ دیتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ بیٹا یہ شعر تو کئی مرتبہ سنا چکی ہے۔ پھر وہ بیبے کی طرف دیکھ کر کہتے، بھائی آج تمہاری بیبے بھی سنائے گی۔ مگر بیبے روکھا سا جواب دیتی، مجھے نہیں آتے شعر کبت۔ اس پر داؤ جی کہتے، گھوڑیاں ہی سنا دے، اپنے بیٹوں کے بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔ اس پر بیبے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے، لیکن وہ مسکرا نہ سکتی اور داؤ جی عین عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔ ان کے درمیان کبھی امی چند اور کبھی میرا نام ٹانگ دیتے، پھر کہتے، میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا، بارات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور نکاح نامے میں شہادت کے دستخط کروں گا۔ میں دستور کے مطابق شرما کے نگاہیں نیچی کر لیتا تو وہ کہتے، پتہ نہیں اس ملک میں کسی شہر میں میری چھوٹی سی بہو 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی ہوگی۔ ہفتہ میں ایک دن لڑکیوں کی خانہ داری ہوتی ہے، اس نے تو بہت سی چیزیں پکانی سیکھ لی ہوں گی، پڑھنے میں بھی ہوشیار ہوگی۔ اس بدھو کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مادیاں گھوڑی ہوتی ہیں یا مرغی، وہ تو فر سب کچھ سناتی ہوگی۔ میں اس کو فارسی پڑھاؤں گا، پہلے اس کو خطاطی کی تعلیم دوں گا، پھر خط شکستہ سکھاؤں گا۔ مستورات کو خط شکستہ نہیں آتا، میں تو اپنی بہو کو سکھا دوں گا۔ سن گولو، پھر میں تیرے ہی پاس رہوں گا، میں اور میری بہو فارسی میں باتیں کریں گے اور وہ بات بات پر بے فرمائید کہے گی اور تو احمقوں کی طرح منہ دیکھا کرے گا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے، خیلے خوب کہتے، جانے پدر چرائی قدر زحمت می کشی، خوب یاد دارم، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے۔ بیچارے داؤ جی چٹائی پر اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر اس میں فارسی کے فرمان جاری کیے جاتے۔ ایک دن جب چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے وہ ایسی ہی دنیا بسا چکے تھے تو ہولے سے مجھے کہنے لگے، جس طرح خدا نے تجھے نیک سیرت بیوی اور مجھے سعادت مند بہو عطا کی ہے، ویسے ہی وہ اپنے فضل سے میرے امی چند کو بھی دے۔ اس کے خیالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے، یہ سوانگ، یہ مسلم لیگ، یہ بیلچا پارٹیاں مجھے پسند نہیں، اور امی چند لاٹھی چلانا، گتکا کھیلنا سیکھ رہا ہے، میری تو وہ کب مانے گا۔ ہاں، خدائے بزرگ و برتر اس کو ایک نیک مومن سی بیوی دلا دے تو وہ اسے راہ راست پر لے آئے گی۔ اس مومن کے لفظ پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں چپ سا ہو گیا۔ چپ محض اس لیے ہوا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یقیناً ایسی بات نکلے گی جس سے داؤ جی کو بڑا دکھ ہوگا۔ میری اور امی چند کی تو خیر باتیں ہی تھیں، لیکن 12 جنوری کو بی بی کی بارات سچ مچ آ گئی۔ جیجا رام پرتاپ کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتا چکے تھے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 تاریخ کی شام کو بی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیبے زاروں قطار رو رہی تھی، امی چند آنسو بہا رہا تھا اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، آج زمین میرے کچھ پاؤں نہیں پکڑتی، میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے، منشی جی اب ہمیں اجازت دیجیے، تو بی بی پچھاڑ کھا کر گر پڑی، اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، یہ کیا ہوا بیٹا؟ اٹھو، یہ تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے، اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔
بی بی اسی طرح دہاڑے مارتی ہوئی داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کرتلین، میں تیرا بڑا گناہ گار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا، تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کر دے گی اور شاید برخوردار رام پرتاپ بھی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا سر خجل تیرے سامنے خم ہے۔ یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے قطرے زمین پر گرے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا، منشی جی آپ فکر نہ کریں، میں بیٹی کو کریمہ پڑھا دوں گا۔ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، کریمہ تو یہ پڑھ چکی ہے، گلستاں و بوستاں بھی ختم کرا چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس پر وہ ہنس کر بولے، ساری گلستاں تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی آگے گزر جاتا تھا۔ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے۔ بی بی نے گوٹا لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سکھیوں کے بازوؤں میں ڈیوڑی کی طرف چل دی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر کہا، لو یہ بھی رلا رہا ہے، دیکھو یہ ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ او گولو، او مردم دیدہ، تجھے کیا ہو گیا؟ جانے پدر تو کیوں؟ اس پر ان کا گلا روندھ گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہو گئے۔ بارات والے تانگوں پر سوار تھے، بی بی رتھ پہ جا رہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں اور ہمارے درمیان داؤ جی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھاتے اور کہتے، لاہول پڑھو بیٹا، لاہول پڑھو، اور خود آنکھوں پر رکھے رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔ 8۔ رانو ہمارے محلہ کا بڑا ہی کثیف انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ باڑہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اسی کا تھا۔ اس میں 20-30 بکریاں اور گائیں تھیں، جن کا دودھ صبح شام رانو گلی کے بگلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یوں ہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈتا جے رام جی کی کہہ کر سلام کیا کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ کہہ کر سمجھایا بھی کہ وہ پنڈت نہیں ہیں، معمولی آدمی ہیں، کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک بڑے پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا۔ لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ کو چبا کر کہتا، ارے بھائی، جس کے سر پر بودی ہو وہی پنڈت ہوتا ہے۔ چوروں یاروں سے اس کی آشنائی تھی، شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا تھا اور گندی اور فحش بولیوں کا مشاعرہ۔ بی بی کے جانے کے ایک دن بعد جب میں اسے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے آنکھ میچ کر کہا، مورنی تو چلی گئی بابو، اب تو اس گھر میں رہ کر کیا لے گا؟ میں چپ رہا تو اس نے جھاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا، گھر میں گنگا بہتی تھی، سچ بتا کہ غوطہ لگایا کہ نہیں؟ مجھے اس بات پر غصہ آیا اور میں نے تام لوٹ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضرب شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہ ہوا، لیکن وہ چکرا کر تخت پر گر پڑا اور میں گھر بھاگ گیا۔ داؤ جی کو سارا واقعہ سنا کر میں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور ابا جی سے ساری حکایات بیان کی۔ اس کی بدولت رانو کی تھانہ میں طلبی ہوئی اور حوالدار صاحب نے ہلکی سی گوشمالی کے بعد سخت متنبع کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رانو داؤ جی پر آتے جاتے طرح طرح کے فکرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا تھا، اور واقعہ ہی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر وہ کہتے تھے یہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز ہے۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کر اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگا کر چمکاتی تھی۔ وہ میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے، اور جب میں دیال سنگھ میموریل ہائی اسکول سے 1 سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا، شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہم سا خوش قسمت استاد بھی خال ہی خال ہوگا جسے تم جیسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا، حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کر فرمانے لگے، چنترام،
ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے لمس سے کیا فائدہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں، اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نظر کروں، لیکن میرا بس نہیں چلتا۔ خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تم سلامت رہو کہ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی 10 سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا ہے۔ داؤ جی گزرے ایام کی تہ میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڑھی میں جا کر آواز دیتا، خادم آ گیا۔ مستورات ایک طرف ہو جاتی تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا، ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی طرف بڑھتا، پاؤں چھوتا اور پھر حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے، میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت فرماتے اور پھر کہتے، لو بھائی چنترام، ان گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا لو۔ میں سبدے گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور پھر کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آ جاتا۔ کبھی فرماتے، ہمیں باغ کا چکر دو، کبھی حکم ہوتا، سیدھے رہٹ کے پاس لے چلو، اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے، چنترام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے، یہی فرماتے رہے، کبھی جی چاہتا ہے تو تمہیں کہہ دیتا ہوں۔ میں وضو کرنے والے چبوترے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے دیکھا تھا، اس کے بعد جرت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن میں منہ چھپا لیتا اور پھر اسی وقت سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبہ کی لمبی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا تو فرماتے، ہم جانتے ہیں چنترام، تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبہ کی سیر کراتے ہو، لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا لدا پھرتا ہوں، دوسرے تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں۔ اور حضور سے کون کہہ سکتا تھا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطہ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔ آپ تو فرماتے تھے کہ لدا لدا پھرتا ہوں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہما ہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کر دیا ہے۔ جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا، اس قدر خوش ہو گئے گویا ہفت تکلیم کی بادشاہی نصیب ہو گئی۔ دین و دنیا کی ہر دعا سے مجھے مالا مال کیا۔ دست شفقت میرے سر پر پھیرا اور جیب سے 1 روپیہ نکال کر مجھے انعام دیا۔ میں نے اس حجر نسبت جاندار بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، وہ کام ہم سے نہ ہو سکا، وہ تو نے کر دکھایا، تو نیک ہے، خدا نے تجھے سعادت نصیب کی۔ چنترام تیرا موسیٰ چوپاں کا پیشہ ہے، تو شاہ بطحا کا پیرو ہے، اس لیے خدا عز و جل تمہیں برکت دیتا ہے، وہ تمہیں اور بھی برکت دے گا، تجھے اور کشائش میسر آئے گی۔ داؤ جی یہ باتیں کرتے کرتے گھٹنوں پر سر رکھ کر خاموش ہو گئے۔ 9۔ میرا امتحان قریب آ رہا تھا اور داؤ جی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر فارغ وقت پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا۔ ایک مضمون سے عہدہ بر ہوتا تھا تو دوسرے کی کتابیں نکال کر سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ پانی پینے کے لیے اٹھتا تو سایہ کی طرح ساتھ ساتھ چلے آتے، اور نہیں تو تاریخ کے سن ہی پوچھتے جاتے۔ شام کے وقت اسکول پہنچنے کا انہوں نے وتیرہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اسکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کی بجائے بورڈنگ کی راہ کھسک گیا تو انہوں نے جماعت کے کمرے کے سامنے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں چڑچڑا اور ضدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہو گیا تھا۔ داؤ جی کے بچے گویا میرا تکیہ کلام بن گیا تھا، اور کبھی کبھی ان کی یا ان کے سوالات کی سختی بڑھ جاتی تو میں انہیں کتے کہنے سے بھی نہ چوکتا۔ ناراض ہو جاتے تو بس اس قدر کہتے، دیکھ لے ڈومنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہی بتاؤں گا کہ جانے پدر یہ تیرے بڈھے باپ کو کتا کہتا تھا۔ میری گالیوں کے بدلے وہ مجھے ڈومنی کہا کرتے تھے۔ اگر انہیں زیادہ دکھ ہوتا تو منہ چڑی ڈومنی کہتے، اس سے زیادہ نہ انہیں غصہ آتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا۔ مجھے میرے اصلی نام سے انہوں نے کبھی نہیں پکارا۔
میرے بڑے بھائی کا ذکر آتا تو بیٹا آفتاب کہہ کر انہیں یاد کرتے تھے، لیکن میرے ہر روز نئے نئے نام رکھتے تھے، جن میں گولو انہیں بہت مرغوب تھا۔ تمبوہا دوسرے درجے پر، مسٹر ہونک اور اخفش ایسکوائر ان سب کے بعد آتے تھے، اور ڈومنی صرف غصے کی حالت میں۔ کبھی کبھی میں ان کو بہت دق کرتا، وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہان کی ابجد کو ضرب دے دے کر تنگ آ چکا ہوں، تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے لگتا، تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسنا۔ داؤ جی حیرانی سے میری طرف دیکھتے تو میں تالیاں بجانے لگتا اور قوالی شروع کر دیتا، نہیں دسنا تے دکھ تینوں نہیں دسنا 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 تینوں 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 سارے گاما رونا 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 تے دکھ تینوں نہیں دسنا۔ وہ اینک کے اوپر سے مسکراتے میرے پاس آ کر کاپی اٹھاتے، صفحہ نکالتے اور میری تالیوں کے درمیان اپنا بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے۔ سن بیٹا، وہ بڑی محبت سے کہتے، یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ جو ہی وہ سوال سمجھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے، میں پھر تالیاں بجانے لگتا۔ دیکھ، میں پھر تیرا داؤ نہیں ہوں؟ وہ بڑے مان سے پوچھتے۔ نہیں، میں منہ پھاڑ کر کہتا۔ تو اور کون ہے؟ وہ بڑے مایوس سے ہو جاتے۔ وہ سچی سرکار، میں انگلی آسمان کی طرف کر کے شرارت سے کہتا، وہ سچی سرکار، وہ سب کا پالنے والا، بول بکرے، سب کا والی کون؟ وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے تو میں ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا۔ تاؤ جی، خفا ہو گئے کیا؟ وہ مسکرانے لگتے۔ چھوڑ تمبورے، چھوڑ بیٹا، میں تو پانی پینے جا رہا تھا، مجھے پانی تو پیانے دے۔ میں جھوٹ موٹ برا مان کر کہتا، لو، جب مجھے سوال سمجھنا ہوا، داؤ جی کو پانی یاد آ گیا۔ وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور کاپی کھول کر کہتے، اخفش اسکوائر، جب تجھے 4 کا مربع نظر آ رہا تھا تو تو نے تیسرا فارمولا کیوں نہ لگایا؟ اور اگر ایسا نہ بھی کرتا تو… اور اس کے بعد پتہ نہیں داؤ جی کتنے دن پانی نہ پیتے۔ 10 فروری کے دوسرے ہفتہ کی بات ہے، امتحان کا کل 1.5 مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کر دی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا، کل 52 پروپوزیشن ہیں، زبانی یاد کر لے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں انہیں رٹنے میں مصروف ہو گیا، لیکن جو پروپوزیشن رات کو یاد کرتا صبح کو بھول جاتا۔ میں دل برداشتہ ہو کر ہمت چھوڑ سی بیٹھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنوا کر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کر کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر پھر بیٹھ گیا اور رات کو 1:30 بجے تک لکھ لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگ جاتا تو چند فکروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کر کے اور اپنی حالت کا اندازہ کر کے رونا آ گیا اور میں باہر صحن میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ کر سچ مچ رونے لگتا، گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ جب فیصلہ کر چکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑھے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو سسکیوں کا لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔ داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا، لے بھائی تمبورے، میں تو یوں نہ سمجھتا تھا، تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے آئے۔ بستر میں بٹھا کر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں اوپر کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اقلیدس چیز ہی ایسی ہے، تو اس کے ہاتھوں یوں نالا ہے، میں اس سے اور طرح تنگ ہوا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر و مقابلہ اور اقلیدس کی جس قدر کتابیں تھیں انہیں میں اچھی طرح پڑھ کر اپنی کاپیوں پر اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہو گیا ہوں، لیکن ایک رات اپنی کھاٹ پر پڑا
متساوی ساکین کے ایک مسئلہ پر جب غور کر رہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلا کر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کی روح سے اس کا جواب ٹھیک آتا تھا، لیکن علم ہندسا سے پایا ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا، لیکن تیری طرح رویا نہیں۔ الصبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دست مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا، لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی طب رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے، چنترام، اب ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہو جائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے جرت کر کے کہہ دیا کہ حضور، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا، لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکم ربانی سے کم نہیں، اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقا غزنوی کے سامنے ایاز کی کیا مجال؟ لیکن حضور، مجھے دکھ ضرور ہوا ہے۔ فرمانے لگے، تم بے حد جذباتی آدمی ہو، بات تو سن لی ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ارشاد۔ فرمایا، دلی میں حکیم ناصر شیشتانی علم ہندسا کے بڑے ماہر ہیں، اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتساب علم کرو، ہم ان کے نام رکا لکھ دیں گے۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو فرمایا، اپنی والدہ سے پوچھ لینا، اگر وہ رضامند ہوں تو ہمارے پاس آنا۔ والدہ مرحومہ سے پوچھنا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی، چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ گھر کی لپائی تپائی کر رہا ہوں۔ جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔ چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا، مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لائے ناحل مسئلہ سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا، لیکن حضور سے اجازت مل سکتی تھی نہ رکا۔ وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے، اور والدہ اس بڑھاپے میں کیسے آمادہ ہو سکتی تھی؟ ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اور میں تیری طرح پریشان تھا، تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی سے 2 روپے چرائے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے۔ واقعہ ہی میں نے بڑا گناہ کیا، اور ابد تک میرا سر ان دونوں کرم فرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا۔ گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کے مسند کے پاس پہنچا، جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہو کر میں نے زمین کو بوسہ دیا اور دل میں کہا، بدقسمت ہوں، بے اجازت جا رہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آپ کے قدموں میں جان دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر میں وہاں سے چل دیا۔ سن رہا ہے؟ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔ رضائی کے بیچ خار پشت بنے میں نے آنکھیں جھپکائی اور ہولے سے کہا، جی۔ داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا، قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسا حصار والی ریل کی پٹڑی بن رہی تھی۔ یہی سیدھا راستہ دلی کو جاتا تھا اور یہی مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرتا اور 2 دن چلتا۔ اس طرح تائید غائبی کے سہارے 16 دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آ گئی تھی، لیکن گوہر مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حکیم ناصر علی شیشتانی کا دولت خانہ کہاں ہے، نفی میں جواب ملتا۔ 2 دن ان کی تلاش جاری رہی، لیکن پتہ نہ پا سکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی، انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھی، وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہو کر حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پھینک کر گہری نیند سو جاتا۔ مثل مشہور ہے، جوئندہ یا بندہ۔ آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہو گئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلے کی ایک تیر اتار گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چھوٹی سی کوٹھڑی میں فروکش تھے اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں جوتے اتار کر دہلیز کے اندر کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے سلام کر کے کہا، حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ حکیم صاحب دوستوں کے حلقہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے بولے، اس میں گرامی؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پنجاب سے آیا ہوں اور
میں بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ زور سے بولے، اوہو، چنترام ہو۔ میں جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے، مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنترام تمہارے پاس آئے، ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹ دار آواز میں بولے، میاں اندر آ جاؤ، کیا چپ کا روزہ رکھا ہے؟ میں ذرا آگے بڑھا تو بھی میری طرف نہ دیکھا اور ویسے ہی عروس نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے تحق نامہ کہا، برخوردار بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا، بھئی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے دو دو ہاتھ کر لینے دو۔ پھر حکم ہوا، بتاؤ ہنسا کا کون سا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور آہستہ آہستہ کرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہو گئی۔ پھر فرمایا، بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر ایک متساوی سا کین۔ مجھ پر سکتہ کا عالم طاری تھا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحہ کے بعد بولے، میاں جلدی کرو، نابینا ہوں، کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر کانپتے ہوئے انگلی سے متساوی سا کین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مرئی شکل بن چکی تو بولے، اب نقطہ سین سے خط جیم پر عمود گراؤ۔ ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا، دوسرے وہاں کچھ نظر نہ آیا تھا۔ یوں ہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے، ہے کیا کرتے ہو؟ یہ نقطہ سین ہے کیا؟ پھر خود ہی بولے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ بائیں کندھے سے کوئی 6 انگل نقطہ سین ہے، وہاں سے خط کھینچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا علم تھا، کیا آواز تھی اور کیا تیز فہم تھی۔ وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیریں متساوی ساکین بن کر ان کی کمر پر ابھر آئیں گی۔ پھر داؤ جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا داؤ جی؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا، پھر بتاؤں گا۔ میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے کہا، پہلے وعدہ کر کہ آئندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پروپوزیشنوں کو بتاشے سمجھے گا۔ میں نے جواب دیا، حلوہ سمجھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، بس مختصر یہ کہ میں 1 سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحر علم سے چند قطرے حاصل کر کے اپنی کور کو دھویا۔ واپسی پر میں رو دیا تو دستے محبت میرے سر پر پھیر کر کہنے لگے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن 1 سال کی فرقت بہت طویل ہے، آئندہ کہیں جانا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔ یہ کہتے ہوئے داؤ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے اسی طرح گمسم چھوڑ کر بیٹھک سے باہر چلے گئے۔ 11 امتحان قربت میرا خون خشک ہو رہا تھا لیکن جسم پھول رہا تھا۔ داؤ جی کو میرے موٹاپے کی فکر رہنے لگی۔ اکثر میرے تھن متھنے ہاتھ پکڑ کر کہتے، اساپ تازی بن، طبیلہ خر نہ بن۔ مجھے ان کا یہ فکرہ بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجاً ان سے کلام بند کر دیتا۔ میرے مسلسل مون ورت نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا اور ان کی فکر اندیشہ کی حد تک پہنچ گئی۔ ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے آ جگایا اور میری منتوں، خوشامدوں، گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کوٹ پہنا کر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گویا گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سردیوں کی صبح کوئی 4 کا عمل، گلی میں نہ آدم نہ آدمزاد، تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اور داؤ جی مجھے اسی طرح سیر کو لے جا رہے تھے۔ میں کچھ بک رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، ابھی گراں خوابی دور نہیں ہوئی، ابھی تمبورا بڑبڑا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد کہتے، کوئی سر نکال تمبورے، کسی آہنگ پر بج، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب ہم بستی سے دور نکل گئے اور صبح کی یک ہوا نے میری آنکھوں کو زبردستی کھول دیا تو داؤ جی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ سرداروں کا رہٹ آیا اور نکل گیا، ندی آئی اور پیچھے رہ گئی، قبرستان گزر گیا، مگر داؤ جی تھے کہ کچھ آیتیں ہی پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب تھے پر پہنچے تو میری روح فنا ہو گئی۔
یہاں سے لوگ دوپہر کے وقت بھی نہ گزرتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں ایک شہر غرق ہوا تھا۔ مرنے والوں کی روحیں اس ٹیلے پر رہتی تھیں اور آنے جانے والوں کا کلیجہ چبا جاتی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا تو داؤ جی نے میرے گلے کے گرد مفلر اچھی طرح لپیٹ کر کہا کہ سامنے ان دو کیکروں کے درمیان اپنی پوری رفتار سے 10 چکر لگاؤ، پھر 100 لمبی سانسیں کھینچو اور چھوڑو، تب میرے پاس آؤ، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ میں تھے سے جان بچانے کے لیے سیدھا ان کیکروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے ایک بڑے سے ڈھیلے پر بیٹھ کر آرام کیا اور ساتھ ہی حساب لگایا کہ 6 چکروں کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اونٹ کی طرح کیکروں کے درمیان دوڑنے لگا، اور جب 10 یعنی 4 چکر پورے ہو گئے تو پھر اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ ایک تو درختوں پر عجیب و غریب جانور بولنے لگے تھے، دوسرے میری پسلی میں بلا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ یہی مناسب سمجھا کہ تھے پر جا کر داؤ جی کو سوتے ہوئے اٹھاؤں اور گھر لے جا کر خوب خاطر کروں۔ غصہ سے بھرا اور دہشت سے لرزتا میں ٹیلے کے پاس پہنچا۔ داؤ جی تھے کی ٹھیکریوں پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنا محبوب شعر گا رہے تھے۔ جفا کم کن کے فردہ روز محشر، با پیشاں عاشقاں شرمندہ باشی۔ کبھی دونوں ہتھیلیاں زور سے زمین پر مارتے اور سر اوپر اٹھا کر انگشت شہادت فضا میں یوں ہلاتے جیسے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو اور اسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لو، سوچ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ ایک دھمکی دیے جاتے تھے، پھر تڑپ کر ٹھیکریوں پر گرتے اور جفا کم کن کہتے ہوئے رونے سے لگتے۔ تھوڑی دیر میں ساکت و جامد کھڑا رہا اور پھر زور سے چیخ مار کر بجائے قصبہ کی طرف بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔ داؤ جی ضرور اس میں اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا، بالکل الف لیلا باتصویر جن تھا۔ جب داؤ جی کا طلسم اس پر نہ چل سکا تو اس نے انہیں نیچے گرا لیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، جفا کم کن، جفا کم کن، مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ میں اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد داؤ جی آئے۔ انہوں نے پہلے جیسا چہرہ بنا کر کہا، چل تنبورے، اور میں ڈرتا ڈرتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ راستہ میں انہوں نے گلے میں لٹکی ہوئی کھلی پگڑی کے دونوں کونے ہاتھ میں پکڑ لیے اور جھوم جھوم کر گانے لگے، تیرے لمے لمے وال فریدا ٹریا ٹریا جا۔ اس جادوگر کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے واقعہ ہی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا سر تبدیل ہو گیا، ان کی لمبی لمبی زلفیں کندھوں پر جھومنے لگی اور ان کا سارا وجود جٹادھاری ہو گیا۔ اس کے بعد چاہے کوئی میری بوٹی بوٹی اڑا دیتا، میں ان کے ساتھ سیر کو نہ گیا۔ اس واقعہ کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے کہ ہمارے گھر میں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ بیبے نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بچوں والی کتیا کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئی، سچ مچ ان سے لپٹ گئی اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ چلا رہی تھی، بڈھے ٹوٹ کی، یہ سب تیرے منتر ہیں، یہ سب تیری فارسی ہے، تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ تیرے پریت میرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں، اجاڑ مانگتے ہیں، موت چاہتے ہیں۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگتی، میں مر گئی، میں جل گئی، لوکو، اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا پربند کیا ہے، مجھ پر جادو کیا ہے، میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔ امی چند داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا، اور اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیوں کر ہو سکتے تھے؟ لیکن جنوں کی خشت باری انہی کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بیبے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے جھڑک کر کہا، تو احمق ہے اور تیری بیبے ام الجاہلین ہے۔ میری 1 سال کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس، تو نے مجھے مایوس کر دیا۔ اے وائے کہ تو شعور کی بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس، صد افسوس۔ بیبے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراہتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جا بیٹھا۔ اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر سے آ رہا تھا تو راستہ میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کر کے پوچھا، سنا بابو، تیرے کوئی اینٹ ڈھیلا تو نہیں لگا؟ سنا ہے تمہارے پنڈت کے گھر میں روڑے گرتے ہیں۔ میں نے اس کمینے کے منہ لگنا پسند نہ کیا
اور چپ چاپ ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پروپوزیشن سنتے ہوئے پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم سچ مچ جن بھوت یا پری چڑیل کو کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے، واقعہ ہی تو بہت بھولا ہے، میں نے آج خامخواہ تجھے جھڑک دیا، بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اینٹیں پھینک سکتے ہیں؟ ہم نے جو ولی مستری اور پھتے مزدور کو لگا کر برساتی بنوائی ہے وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے، لیکن یہ تو بتا کہ جن صرف اینٹیں پھینکنے کا کام کرتے ہیں کہ چنائی بھی جانتے ہیں؟ میں نے جل کر کہا، جتنے مذاق چاہو کر لو، مگر جس دن سر پھٹے گا اس دن پتہ چل جائے گا داؤ۔ داؤ جی نے کہا، تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو تا قیامت سر نہیں پھٹ سکتا، اس لیے کہ نہ وہ ہے، نہ اس سے اینٹ اٹھائی جا سکے گی، اور نہ میرے تیرے یا تیری بیبے کے سر میں لگے گی۔ پھر بولے، علم طبی کا موٹا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لائی جا سکتی، سمجھ گیا؟ سمجھ گیا، میں نے چڑھ کر کہا۔ 12 ہمارے قصبہ میں ہائی اسکول ضرور تھا لیکن میٹرک کے امتحان کا سینٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا، چنانچہ وہ صبح آ گئی جب ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع لاہور جا رہی تھی، اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ہجوم جمع تھا، اور اس ہجوم سے داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اور سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کر کے جلدی جلدی سوال پوچھ رہے تھے، اور میرے ساتھ ساتھ خود ہی جواب دیے جاتے تھے۔ اکبر کی اصلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے، وہاں سے پلٹتے تو اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اپنی وجہ سے ہندو معلوم ہوتا تھا اور وہ نشہ میں چور تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھراتی تھی، کہہ کر پوچھتے، یہ کون تھا؟ جہانگیر، میں نے جواب دیا۔ اور وہ عورت؟ نور جہاں، ہم دونوں ایک ساتھ بولے۔ صفت مشبہ اور اسم فعل میں فرق؟ میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کی۔ بولے، مثالیں؟ میں نے مثالیں دی۔ سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے، بریک ان اور بریک ان ٹو کو فکروں میں استعمال کرو۔ ان کا استعمال بھی ہو گیا اور موٹر سٹارٹ ہو کر چلی تو اس کے ساتھ قدم اٹھا کر بولے، تنبورے، مادیاں گھوڑی، ماکیاں مرغی، مادیاں گھوڑی، ماکیاں مرغی۔ 1 سال بعد خدا خدا کر کے یہ آواز دور ہوئی اور میں نے آزادی کا سانس لیا۔ پہلے دن تاریخ کا پرچہ بہت اچھا ہوا، دوسرے دن جغرافیہ کا اس سے بھی بڑھ کر، تیسرے دن اتوار تھا اور ان کے بعد حساب کی باری تھی۔ اتوار کی صبح داؤ جی کا کوئی 20 صفحہ لمبا خط ملا جس میں الجبرے کے فارمولوں اور حساب کے قاعدوں کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی۔ حساب کا پرچہ کرنے کے بعد برآمدے میں میں نے لڑکوں سے جوابات ملائے تو 100 میں سے 80 نمبر کا پرچہ ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا، زمین پر پاؤں نہ پڑتا تھا اور میرے منہ سے مسرت کے نعرے نکل رہے تھے۔ یوں ہی میں نے برآمدے سے پاؤں باہر رکھا، داؤ جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا اور 80 نمبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر تلخی سے پوچھا، کون سا سوال غلط ہو گیا؟ میں نے جھوم کر کہا، 4 دیواری والا۔ جھلا کر بولے، تو نے کھڑکیاں اور دروازے منفی نہ کیے ہوں گے؟ میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جھلاتے ہوئے کہا، ہاں جی، گولی مارو کھڑکیوں کو۔ داؤ جی ڈوبی آواز میں بولے، تو نے مجھے برباد کر دیا تنبورے۔ سال کے 365 دن میں پکار پکار کر کہتا رہا، مستحات کا سوال آنکھیں کھول کر حل کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ 20 نمبر ضائع کیے، پورے 20 نمبر۔ اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری 80% کامیابی 20% ناکامی کے نیچے یوں دب گئی گویا اس کا جود نہ تھا۔ راستہ بھر وہ اپنے آپ سے کہتے رہے، اگر ممتحن اچھے دل کا ہوا تو 2-1 نمبر ضرور دے گا، تیرا باقی حل تو ٹھیک ہے۔ اس پرچے کے بعد داؤ جی امتحان کے آخری دن تک میرے ساتھ رہے۔ وہ رات کے 12 بجے تک مجھے اس سرائے میں بیٹھ کر پڑھاتے جہاں ہماری کلاس مقیم تھی، اور اس کے بعد بقول ان کے اپنے ایک دوست کے یہاں چلے جاتے۔ صبح 8 بجے پھر آ جاتے اور کمرہ امتحان تک میرے ساتھ چلتے۔
امتحان ختم ہوتے ہی میں نے داؤ جی کو یوں چھوڑ دیا گویا میری ان سے جان پہچان ہی نہ تھی۔ سارا دن دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا اور شام کو ناولیں پڑھا کرتا۔ اس دوران اگر کبھی فرصت ملتی تو داؤ جی کو سلام کرنے بھی چلا جاتا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارا کروں تاکہ وہ مجھے کالج کی پڑھائی کے لیے بھی تیار کر دیں، لیکن میں ان کے پھندے میں آنے والا نہ تھا۔ مجھے کالج میں 100 بار فیل ہونا گوارا تھا اور ہے، لیکن داؤ جی سے پڑھنا منظور نہیں۔ پڑھنے کو چھوڑیے، ان سے باتیں کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے کچھ پوچھا، انہوں نے کہا ان کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ میں نے کچھ جواب دیا، فرمایا اس کی ترکیب نحوی کرو۔ حوالداروں کی گائے اندر گھس آئی۔ میں اسے لکڑی سے باہر نکال رہا ہوں اور داؤ جی پوچھ رہے ہیں کاؤ ناؤن ہے یا ورب؟ اب ہر عقل کا اندھا 5ویں جماعت تک پڑھا جانتا ہے کہ گائے اسم ہے، مگر داؤ جی فرما رہے تھے کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی۔ کاؤ کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا، اور یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب میں امتحان سے فارغ ہو کر نتیجہ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ہم چند دوست شکار کھیلنے نکلے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ منصفی سے آگے نہ جائیں کیونکہ وہاں داؤ جی ہوں گے اور مجھے روک کر شکار، بندوق اور کارتوسوں کے محاورے پوچھنے لگیں گے۔ بازار میں دکھائی دے جاتے تو میں کسی بگلی گلی میں گھس جاتا۔ گھر پر رسمن ملنے جاتا تو بیبے سے زیادہ اور داؤ جی سے کم باتیں کرتا۔ اکثر کہا کرتے افسوس، آفتاب کی طرح تو بھی غمیں فراموش کر رہا ہے۔ میں شرارتن خیلے خوب کہہ کر ہنسنے لگتا۔ جس دن نتیجہ نکلا میں اور ابا جی لڈوؤں کی چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے۔ داؤ جی سر جھکائے اپنے حصیر پر بیٹھے تھے۔ ابا جی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اندر سے کرسی اٹھا لائے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن اسے بھی مقصوم کی خوبی سمجھیے۔ میرا خیال تھا اس کی فرسٹ ڈویژن آ جائے گی، لیکن آ نہ سکی، بنیاد کمزور تھی۔ 1 ہی تو نمبر کم ہے، میں نے جھک کر بات کاٹی، اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو نہیں جانتا، اس 1 نمبر سے میرا دل دو نیم ہو گیا ہے۔ خیر، میں اسے من جانب اللہ خیال کرتا ہوں۔ پھر ابا جی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بیبے کے ساتھ گپیں لڑانے میں مشغول ہو گیا۔ اول کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے اسکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو سلام کراتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے۔ کوٹ پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے تھے، کہا کرتے اگر مجھے اٹھانے نہیں دیتا تو خود کرسی لے لے، اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے جو کتابیں ساتھ لایا کرتا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے، اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آ کر کتابیں دے جاتے۔ امی چند باوجود کالج چھوڑ کر بینک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بیبے کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی بھی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ لاتے نہ تھے۔ بی بی کے خط آتے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کالج کی 1 سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو 2 سال پہلے ہمارے ساتھ آپوں ٹاپوں کھیلا کرتی تھیں، بنتیں بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپوں ٹاپوں میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دہ اور سہانا بن گیا۔ انہی ایام میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا پیکٹ خریدا تھا، اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دسہرے کی چھٹیاں میں داؤ جی سے ملاقات ہو سکی، نہ کرسمس کی تعطیلات میں۔ ایسے ہی ایسٹر گزر گیا اور یوں ہی ایام گزرتے تھے۔ ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہونے لگے۔ پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں، اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوا لیا۔ ہمارے لیے یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ بنیے ساہوکار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی۔ ایک دن ہمارے قصبہ میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور 2 ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والوں اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگا دیا، اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دیے۔
दोपहर को अम्मा जी ने मुझे दाऊ जी की खबर लेने को भेजा, तो उस जानी पहचानी गली में अजीबोगरीब अजनबी सूरतें नजर आईं। हमारे घर यानी दाऊ जी के घर की ड्योढ़ी में एक बैल बंधा था और इसके पीछे बोरी का पर्दा लटक रहा था। मैंने घर आकर बताया कि दाऊ जी और बेबे अपना घर छोड़ के चले गए हैं, और ये कहते हुए मेरा गला रूंध गया। उस दिन मुझे यूं लगा जैसे दाऊ जी हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं और अब लौट कर ना आएंगे। दाऊ जी ऐसे बेवफा थे। कोई तीसरे रोज गुरूब आफताब के बहुत बाद, जब मैं मस्जिद में नए पनाह गुजीनों के नाम नोट करके और कंबल भिजवाने का वायदा करके उस गली में गुजरा, तो खुले मैदान में 100-200 आदमियों की भीड़ जमा देखी। मुहाजिर लड़के लाठियां पकड़े नारे लगा रहे थे और गालियां दे रहे थे। मैंने तमाशाइयों को फाड़कर मरकज में घुसने की कोशिश की, मगर मुहाजिरीन की खूंखार आंखें देखकर सहम गया। एक लड़का किसी बुजुर्ग से कह रहा था, साथ के गांव में गया हुआ था, जब लौटा तो अपने घर में घुसता चला गया। कौन से घर में? बुजुर्ग ने पूछा। रोहतकी मुहाजिरों के घर में, लड़के ने कहा। फिर? फिर क्या, उन्होंने पकड़ लिया, देखा तो हिंदू निकला। इतने में इस भीड़ से किसी ने चिल्ला कर कहा, ओए राणू जल्दी आ, तेरी साम्मी, पंडित तेरी साम्मी। राणू बकरियों का रेवड़ बाड़े की तरफ ले जा रहा था। उन्हें रोककर और एक लाठी वाले लड़के को उनके आगे खड़ा करके वो भीड़ में घुस गया। मेरे दिल को धक्का सा लगा, जैसे उन्होंने दाऊ जी को पकड़ लिया हो। मैंने मुलजिम को देखे बगैर अपने करीबी लोगों से कहा, ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इसे कुछ मत कहो। ये तो खून में नहाई चंद आंखों ने मेरी तरफ देखा और एक नौजवान गंडासी तोलकर बोला, बताऊं तुझे भी? आ गया बड़ा हिमायती बनकर, तेरे साथ कुछ हुआ नहीं ना? और लोगों ने गालियां बककर कहा, अंसार होगा शायद। मैं डर कर दूसरी जानिब भीड़ में घुस गया। रानू की कयादत में उसके दोस्त दाऊ जी को घेरे खड़े थे, और रानू दाऊ जी की ठोडी पकड़कर हिला रहा था और पूछ रहा था, अब बोल बेटा, अब बोल। और दाऊ जी खामोश खड़े थे। एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतार कर कहा, पहले बोदी काटो, बोदी। और राणू ने मसवाकें काटने वाली दरांती से दाऊ जी की बोदी काट दी। वही लड़का फिर बोला, बुला दें जय, बुला दें जय। और राणू ने कहा, जाने दो, बुढ़ा है, मेरे साथ बकरियां चराया करेगा। फिर उसने दाऊ जी की ठोडी ऊपर उठाते हुए कहा, कलमा पढ़ पढ़ता। और दाऊ जी आहिस्ता से बोले, कौन सा? राणू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो गिरते गिरते बचे और बोला, साले, कलमे भी कोई 5-7 हैं? जब वो कलमा पढ़ चुके तो राणू ने अपनी लाठी उनके हाथ में थमाकर कहा, चल, बकरियां तेरी इंतजारी करती हैं। और दाऊ जी नंगे सर बकरियों के पीछे यूं चले गए जैसे लंबे लंबे बालों वाला फरीद चल रहा हो। ऐसी अशफाक अहमद दी कहानी, गडरिया। आवाज मनप्रीत सहोता।